बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब की एक और रंगबाजी के साथ जो उन्होंने आज फरमाई है, एक आला सतही इजलास उन्होंने किया, फुल टाइम रंगबाजी। और उस इजलास का जो एजेंडा था वो ये था कि ये जो पंडोरा पेपर्स या पंडोरा लीक्स जो आ गई हैं, इनका अब क्या करना है। उसके ऊपर वो अब जो हैं अपने फवाद चौधरी साहब वो ट्वीट फरमा रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउस के मालकान का नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल है और कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। वजारत इत्तलाई ज़मन में शफाफ तहकीकात का आगाज़ कर रही है और पैमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। क्या आपको इस रंगबाजी के ऊपर यकीन आ रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की 70-74 साल तारीख़ में शायद ही कोई इतनी बड़ी रंगबाज हुकूमत आई हो, इतनी बड़ी फ्रेबकार और इतनी बड़ी वो जो होते हैं ना आंखों में मट्टी झोंकने वाली इल्यूजनिस्टिक, वो जो इल्यूजन नहीं है तो जादूगर कि जनाब आपके सामने टैंक पूरा गायब कर देंगे ना, आपकी नज़रों का धोखा, हाथ दी सफाई, इससे ज़्यादा हाथ दी सफाई किसी गवर्नमेंट की, वो होता है ना फिल्मों में वो 10 मंजिला तो छाल मारदा है हीरो सुल्तान रही और उसको कुछ नहीं होता। और वो क्या हम सुनते थे ये कैमरे की सफाई है। तो ये कैमरे की सफाई वाली हुकूमत इससे ज़्यादा पहले कभी नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी, मैं अभी आपको इसकी ना 2-4 जो बातें हैं वो बता के तो दूध का दूध पानी का पानी आप खुद कर लेंगे। पहली बात ये जी कि इस अगर सीरियस होते इमरान खान साहब अपने कॉल में और अपनी बात में, अपने इरादे में सच्चे होते, तो अब तक फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़, वो तो खैर उनके पास इस वक्त कोई पोर्टफोलियो नहीं, जिनके पास पोर्टफोलियो है वो फारिग हो चुके होते, अलीम खान साहब फारिग हो चुके होते। ये जो मीडिया हाउस के मालकान का जो रोना रो रहे हैं, तो पहले ARI वाले ने जाके पढ़ो ना, जिनके ऊपर स्मगलिंग का इल्ज़ाम है, सोने की स्मगलिंग का, और केस चलते रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो मिल मिला के चूँकि वो कसीदा खा हो गए, पाकिस्तान में आप जितना बड़ा मर्जी जुर्म कर लें, अगर आपकी पहुँच सही दरबार तक है, पाकिस्तान के असल मालकान वारसान जो बादशाह हैं उनके दरबार तक आपकी पहुँच है, आपका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता, वाल पुट के दूरा नहीं कर सकता, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। तो ये पकड़ लेना ARI वालों को, अगर हिम्मत है तो नहीं पकड़ेंगे। और क्योंकि बादशाहों के भी कसीदा खा हैं वो, और बादशाहों के चमचों के भी कसीदा खा हैं वो, तो लिहाजा यस मॉल। अच्छा आगे आ जाएं कि जी के ये कह रहे हैं कि जी जवाब तलबी की जाएगी, वो मैं बाद में आता हूँ जवाब तलबी के ऊपर। शौकत तरीन साहब को फारिग कर दें, अभी तक क्यों काबीना में बैठे हुए हैं, या वो मुशीर क्यों हैं वज़ीर आज़म साहब के। मुनस इलाही साहब को फारिग कर दें, मतलब वो तो आपके वो क्या कहते हैं, वो क्या टिड्डे जम्मे तो ही ना है, आपकी पार्टी के तो नहीं है ना। खुसरो मुख्तियार साहब से ज़रा पूछ लें, अगर कुछ करना होता तो अब तक ये सारे के सारे लोग इमरान खान साहब से 3000 किलोमीटर दूर पर खड़े होते, इमरान खान साहब इनको दूर कर चुके होते। लेकिन चूँकि खान साहब ने ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं सीखा, तो ड्रामेबाजी उनको आती है, वही वो करेंगे और वही वो करते रहेंगे। इसकी एक और मिसाल ये है कि इमरान खान साहब ने ताकतवरों के ख़िलाफ़ तो कुछ करना नहीं होता। इससे पहले पाकिस्तान में एक चीनी का स्कैंडल आया था और ख़ुद चीनी माफिया का जिक्र, शुगर माफिया का जिक्र इमरान खान साहब ने किया था। वो शुगर माफिया कहाँ पे है? उस शुगर माफिया का कोई रुकन पकड़ा गया, कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं, मामला गोल, मिट्टी पै गई। इसी तरह फरमाया गया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि ये जो स्पेशल कमीशन है वज़ीर आज़म साहब का, जिसमें FIA है, जिसमें वो क्या है जी FBR है, जिसमें और भी इस तरह के बड़े इदारे हैं, NAB है, एंटी करप्शन है, ये जनाब जवाब तलबी करेगा, उनको बुला के पूछेगा जिनके नाम है। अब इसमें आप गौर फरमाएं कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन हैं, इसहाक डार साहब का बेटा है, शर्जील मेमन साहब हैं, इस तरह के कोई और चंद नाम हैं, कुछ सियासी लोग हैं। दूसरा इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं। ओके, अच्छा, उनसे भी पूछा जा सकता है, सियासतदानों से भी पूछा जा सकता है। किन सियासतदानों से? जो इनके मुखालफिन हैं। तीसरी पार्टी कौन सी है? तीसरी पार्टी है कि जो इनके अपने चहेते हैं, अपने इनके प्यारे हैं, लिहाजा उनसे कौन पूछेगा, बुला के कौन पूछेगा? नहीं पूछ सकते। पूछना होता तो मैंने कहता हूँ कि इनसे पूछना होता तो अब तक इनको फायर कर चुके होते, इमरान खान साहब काबीना से निकाल चुके होते। तीसरे नंबर पे कौन रहते हैं? चौथे नंबर पर
جو ریٹائرڈ افسر ہیں پاکستان کی آرمی سے ہیں، جنرل شفاعت اللہ سے، کیا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں؟ یہ ادارہ بلا کے پوچھے گا خان صاحب کی اپنی چلیں بہرحال میں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنی وہ لوز ٹاک نہیں کرنا، اچھی بات نہیں ہوتی، وہ ہیں تو وہ وزیر اعظم جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک تو یہ ہوا نہیں، اور جو ہوا تھا وہ عمران خان صاحب جو تھے وہاں پر انہوں نے ٹکٹ دی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف 3 نومبر 2007 والی ایمرجنسی کا کیس چلا، غداری کا، حکومت تھی نواز شریف کی، چلی گئی، کیس چلتا رہا، فیصلہ آ گیا، فیصلے کے خلاف پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے رٹ پٹیشن میں، حالانکہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن حکومت نے اعتراض ہی کوئی نہیں کیا، نہ بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض کیا۔ جس قانون میں اپیل کا حق ہو اس اپیل کے حق پر رٹ نہیں ہو سکتی اس قانون کے خلاف، کیونکہ 199 کے تحت یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ جہاں پر آپ کی داد رسی کوئی نہ ہو قانون میں، وہاں پر آپ عدالت عالیہ سے یا عدالت عظمیٰ سے 209 کے تحت غالباً، اور یہاں پر جو ہے وہ 199 کے تحت رٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کو حکومت نے مخالفت ہی نہیں کی کہ حضور اعلیٰ آپ رٹ پٹیشن نہیں دائر کر سکتے، آپ جائیں جا کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پہ بھی کرنی ہے۔ تو حکومت نے اعتراض ہی کوئی نہیں اٹھایا، اور پرویز مشرف صاحب بھی ملے ہوئے تھے، حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اظہر صدیق صاحب وکیل تھے پرویز مشرف صاحب کے، خواجہ طارق رحیم صاحب وکیل تھے، اللہ خیر صلی اللہ۔ حکومت نے مخالفت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کہ اس حکومت کا حادثہ نکل جاتا ہے اس طرح کا بڑا کام کرتے ہوئے، اور جو ان کو لائے ہیں ان کے خلاف یہ چھالے نہیں مار سکتے، وہ ان سے یہ پچھ پرتید نہیں کر سکتے۔ تو نہ جنرل شفاعت اللہ صاحب سے کسی نے پوچھنا ہے کہ جی کہ آپ کو کے آصف ایک انڈین ڈائریکٹر ہیں، فلم جو پروڈیوسر نہیں ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے مغل اعظم کی ڈائریکشن کی دی ہوئی ہے، ان کے بیٹے نے جنرل صاحب کی بیگم کے نام کے اوپر لندن کا ایک اپارٹمنٹ کیوں لگا دیا؟ یہ بلا کے پوچھیں، جس دن بلا کے پوچھیں گے نا اس دن ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، قوم کو بھی پتہ چل جائے گا، کسی نے نہیں بلا کے پوچھنا، نہ اتنی اوقات ہے نہ اتنی جرت ہے۔ اگر یہی کام نواز شریف نہیں کر رہے ہیں تو پھر عمران خان نہیں کرنے ہیں، تو نواز شریف پھر میرا مطلب ہے کہ وہ دندیاں وڑتا سی یا نواز شریف دا کوئی نک وقتا سی؟ نہیں، کیونکہ نواز شریف اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ جناب کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، سوال کرتے تھے، تو یہ ان کی اوقات جرت ہے کہ یہ سوال کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ معاملات چلے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، ان کے دور میں کچھ جرنیلوں کے نام آئے تھے، وہ اے پی سی پاکستان کیا ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC، اس میں نام آئے تھے، کرپشن تھی، یہ جو ہوتے ہیں ریلوے کے وہ گولف کلب ادھر ادھر کے آئے تھے، تو جنرل کیانی صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ پتہ تھا کہ یار کہ یہ شاید اتنا ساتھ نہ دے سکیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو سروس بحال کریں گے اور پھر ان کا کورٹ مارشل کریں گے، تو آپ جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ یہ انہوں نے جا کے چوہے نثار صاحب کے والد صاحب کی یا والدہ کی وفات کے اوپر ان سے تعزیت کرنے گئے تھے، یہ فرمائش کر دی، چوہے نثار صاحب نے ادھر ہی چھڑ دیتا۔ یہ ہوتا ہے گھر دا آدمی، بھتیجا، بھائی، تو یہی مطلب، لیکن وہ ہوا، اگر وہ نہ کرتے مطلب یہ والا کام، تو پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو توقع یہی تھی نا کہ یہ کوئی نہ کوئی چند چاڑے گی، تو برحال کیا چاڑنا تھا کیا نہیں چاڑنا تھا، نواز شریف نے تو چاڑ دیا جناب پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا کے، تو لہٰذا یہ دونوں پارٹیاں اس لیے تو بری لگتی تھیں، اسی لیے تو عمران خان کو لے کے آئے تھے۔ اگر عمران خان صاحب نے ہی یہ والے کام کرنے ہیں تو پھر میرا مطلب عمران خان صاحب کو لانے کا فائدہ کیا؟ ایک اور گولڈن اگزامپل ہے، وہ ہے کہ کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب سے کسی انکوائری کروانے کی ضرورت محسوس ہوئی عمران خان صاحب کو؟ ان کو تو کہا انہوں نے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، نوکر مالک کے آگے نہیں بول سکتا حضور، یہ وزیر اعظم نام کے ہیں۔ اور ایک اور بات مجھے رہ کے وہ بات یاد آ رہی ہے، ابھی جو ہیں ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب، وہ بھی اس کے اوپر ویلاگ شارع دستور کے اوپر کھڑے ہو کے کر رہے تھے، اور وہ بڑا، یہی حکومت وہ کام کر سکتی تھی، کوئی اور حکومت نہیں کام کر سکتی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو RTS بٹھا کے لایا گیا، مسلط کیا گیا، ٹکے کا کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی پیارے ہیں۔ کیوں پیارے ہیں؟ وہ اس لیے پیارے ہیں کہ یہ کالے قانون بھی بنا سکتے ہیں فرمائشوں کے اوپر، اور دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اس طرح کا قانون نہیں بنا سکتی جس طرح کی پارلیمنٹ یہ والا قانون منظور کرنے جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان کی
جو اپوزیشن ہے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ بھی اس کالے قانون کو بنانے میں ان کا بھی ہاتھ ہونا ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاپتہ افراد سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کی کوئی سنوائی نہیں ہے, نہ کوئی عدالت ہے ان کے لیے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے کوئی در ہے کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے, کوئی انصاف مل سکے. کسی کی کوئی قسمت اچھی ہے, ان کا کوئی پیارا اٹھایا گیا تو 3-4 سال بعد جو ہے وہ آ گیا, ورنہ تو لاشیں آتی ہیں ملتی ہیں. اب یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اس سینسٹیو میٹر کے اوپر بات کر کے ہاں میر صاحب گولیاں کھا چکے ہیں, تو اس سے زیادہ اور اس پر کیا بات کی جائے. تو اب اس کے پیچھے کیا ہے, آگے کیا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ وہ والا معاملہ ہے جو اب پاکستان کے میڈیا سے بھی غائب ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے جو ان کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر منسٹری کی, جس میں بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, کوئی 20 کے قریب اس کے ارکان ہیں. اس کمیٹی نے ایک سفارش کی ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جو لا ہے اس میں امینڈمنٹ کی جائے, اور انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ جی کہ لاپتہ افراد کی تعریف کی ہے کہ جس کو جبراً یہ وہ کر کے گمشدہ کر دیا جائے وہ لاپتہ کنسیڈر ہوگا, اور کوئی شخص کسی آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف کہیں پر لے جائے, شخص کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ جتنے لاپتہ افراد ہوتے ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اور اس حکومت کو شرم دلانے کی کوشش کریں, بلکہ اس اپوزیشن کو بھی شرم دلانے کی کوشش کریں کہ جن کی موجودگی میں ہوتے ہوئے یہ قانون جو ہے وہ اس کی سفارش قومی اسمبلی میں بھیج دی گئی ہے, یعنی کہ سفارشات تیار کر کے قومی اسمبلی میں بھیج دی گئی ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے بھی نہیں بتایا, اور ابھی تک یہ جو خبر بھی اس طرح کی سامنے نہیں آئی کہ اس کمیٹی میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں, اختر مینگل صاحب تھے, مریم اورنگزیب تھیں, یوسف تالپور تھے, عبد القادر پٹیل تھے, تو انہوں نے کوئی مخالفانہ کوئی بیان مطلب اپنے کو پوائنٹس کو مخالفت کی ہو اس کی, لیکن کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی. اور وہ شاید مطیع اللہ جان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ ان میں سے کسی لیڈر نے نہیں کبھی لاپتہ ہونا ہوتا, تو لہٰذا ان کا تو مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ ان کے لیڈر کا کہیں پہ کوئی نام نہ آ جائے, ECL میں نام نہ پڑ جائے, پھر وہ دھرنے بھی دیں گے, پھر وہ جناب احتجاج بھی کریں گے, پھر وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. لیکن یہ اتنا کالا قانون پاس ہو رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ ہر ٹویٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہر 5 منٹ بعد نظر آ رہی ہوتی ہیں کہیں پہ ٹویٹ کرتی ہوئی. اور یہ کیا مریم نواز صاحبہ کے علم میں یہ والا قانون نہیں آیا؟ اگر ان کے علم میں یہ قانون نہیں آیا تو پھر ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کو پاکستان میں سیاست کرنی ہے, انقلابی سیاست, وہ جو بھی سیاست کرتی ہیں, یا پھر انہوں نے وہی پرانی سیاست کرنی ہے, یا ان کو یہ سیاست کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی, لوگوں کے لیے سیاست کرنی ہے یا اپنی فیملی کے لیے سیاست کرنی ہے, یہ وہ بھی سوچ لیں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت بڑا جذباتی ہو رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی مخالفت کی ہو لیکن وہ سامنے نہ آئی ہو, لیکن ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی اور یہ وہ منظور ہو کے قانون چلا گیا ہے. ایک پہلی یعنی یہی حکومت کر سکتی تھی, یہی حکومت. ویسے تو جب نام ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جہاں پر ذکر ہو وہاں پر جو ہے وہ باجماعت اپوزیشن بھی لیٹ جایا کرتی ہے. آپ نے آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کا معاملہ تھا وہ دیکھ چکے ہیں آپ, جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی کہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. تو اس گناہ میں کون شریک ہے مریم صاحبہ, یہ ذرا دیکھ لیں, اپنی پارٹی کو پوچھ لیں. آپ نائب صدر ہیں اور نائب صدر سے زیادہ آپ اپنے والد کی جو ہے وہ سیاسی وارث ہیں. یہ پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ ہی کے پاس آنی ہے الٹیمیٹلی, تو آپ ہی نے اس کی قائد ہونا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں, عوام ہیں یا کچھ اور ہے. تو وہ قانون کیا ہے کہ پہلی بات کہ جناب کے ادارہ بیچ میں سے غائب اور فرد شامل, شخص جو ذمہ دار ہوگا. اوکے, پھر آگے ہے کہ جی کہ ایسا شخص جو کسی پہ الزام لگائے کہ میرے پیارے کو, میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو, اور آپ نے یقین کریں کہ جن کے یہ پیارے, جن کے رشتہ دار, کوئی کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی جو لاپتہ ہوتا ہے وہ امیر کبیر لوگ نہیں ہوتے, امیر کبیر لوگ نہیں ہوتے, ان کے ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے ہیں اور ان کی حالت سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں غربت جو ہے وہ کس طرح سے نازل ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر جو بار ثبوت ہے وہ بھی ڈال دیا گیا ہے اس قانون کے تحت, جو مجوزہ قانون ہے جو حکومت بنانے جا رہی ہے. کہ جی پہلی بات کہ ادارہ غائب, اور دوسرا یہ کہ جو الزام لگائے گا, اگر اس نے الزام لگایا کہ میرے چاچے بھتیجے مامے پتر بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے, فلاں پولیس آئی تھی, فلاں بندے آئے تھے, اگر وہ ثابت نہ کر سکے
تو پھر اس کو 5 سال قید ہوگی. یار ظلم خدا کا نہیں ہے؟ یہ ملک رہنے کے قابل ہے؟ مطلب کیا اس کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے اس قانون کی؟ یار کچھ اور کر لو یار خان صاحب، اللہ کا واسطہ ہے. مطلب یہ کہ ریاست جو ہے وہ مطلب ریاستی ادارے وہ صرف جو ہیں وہ ویلی بے کے تنہا لینڈ جو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے مہذب معاشروں میں، اور اب سے پہلے تک جو پاکستانی پریکٹس تھی، تو ہم اداروں کو بلا کے پوچھتے ہیں، عدالتیں اداروں کو بلا کے پوچھتی ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے. جس دن مجھے یا رزید ادا کو اٹھایا گیا، عامر میر کو اٹھایا گیا، تو وہ تو ہماری قسمت اچھی تھی یا حکومت کا ارادہ نہیں تھا کہ جی وہ پتہ چل گیا کہ ایف آئی اے والے تھے، وہ آ کے بتا گئے. ادروائز تو اٹھایا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ پتہ ہے کہ جی کالا وہ ویگو ڈالا تھا، اور وہ جناب 4 بندے تھے سفید کپڑے میں، اٹھا کے لے گئے. وہ شناختی کارڈ لٹکا کے آتے ہیں ساتھ کہ جی ہم فلاں ادارے سے آئے ہیں، اور جناب یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، میں جناب وہ کچھ اوپرے گلی نمبر 24 میں رہتا ہوں، اگر ملنا ہے تو تھے آ جانا. اپنی شناخت چھپاتے ہیں وہ، اسی لیے تو پھر لاپتہ ہوتے ہیں. مطلب لاپتہ الزام ہے، لاپتہ ہو گیا میرا کوئی عزیز، میرا کوئی پیارا، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کون لے گیا اور کیسے لے گیا ہے. تو جناب اب وہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ تم بتاؤ کہ جی کہ کون لے گیا ہے. اگر میں نے کہا کہ جی کہ فلاں ادارہ لے گیا ہے، تو وہ ادارے نے آگے سمپل کہنا ہے سن تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر میں 5 سال اندر. تو یہ کام جو حکومت کر سکتی ہے، اس طرح کا جو قانون بنا سکتی ہے، اس نے یہ جو رنگ بازی ہے نا پھر اس کی، تو یہ والی کہ جی کہ ہم انکوائری کریں گے کہ جناب کہ وہ آپ نے وہ اتنے آف شور کمپنیاں کیسے بنا لیں. کیا انکوائری کریں گے؟ بلائیں ذرا جنرل شفاعت اللہ صاحب کو کہ ان کی بیوی کو اپارٹمنٹ کس طرح ملا. بلائیں جناب لیفٹیننٹ جنرل نصرت جاوید صاحب کو. نصرت جاوید تو صحافی ہیں بیچارے، 2 ٹکے کے رپورٹر. نصرت نسیم صاحب بلائیں، ذرا پوچھیں ان سے کہ جناب کہ یہ 4.5 ارب روپیہ مطلب وہ جو ادھر لگا دیا تھا سرمایہ کاری، اور یہ آف شور کمپنیاں کیا ہے. باقی سیاستدانوں کو تو جوتے آپ مار سکتے ہیں جنہیں مرضی مارو، اور وہ بھی سیاستدان وہ جو آپ کے مخالفین ہیں. یہ نیب نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جب سے نیب بنا ہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف مخالفین کو تن دیں، رگڑ دیں. عمران خان صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں، ان کے قریبی ساتھی یہ وہ، اور خود عمران خان صاحب ہر ریفرنس سے بری ہیں، یا پھر اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس ہے ان کے کسی منسٹر کے خلاف، وہ مارز التوا کا شکار ہے، پینڈنگ. تو یہ رنگ باز حکومت ہے. عمران خان صاحب کی آج کی یہ میٹنگ، آج کا ان کا یہ اجلاس، یہ صرف آپ کی جو ہے نا کنزمپشن، صرف آپ کی تسلی کے لیے ہے. کچھ نہیں ہونا، یہ پیسہ اب کچھ نہیں ہونا. ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے یار؟ آپ ماچس لینے جاتے ہیں اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ بچوں کا دودھ لاتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ جو روٹی آٹا لے کے آتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس ہر چیز کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس ہے. بجلی کی قیمتیں جو جتنی بڑھ گئی ہیں آپ ذرا چیک کریں. اب وہ نئی خبر ہے کہ جی کہ وہ جو ہے نیپرا، اس نے جتنا وہ گردشی قرضے کا لوڈ ہے وہ ڈسکوز، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اوپر ڈال دیا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اپنی والدہ کے کھاتے میں سے تو نہیں نا پیسے دینے، انہوں نے بلوں میں شامل کرنے ہیں. تو وہ جناب اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ آپ کی جیبوں سے نکلنے ہیں. تو آپ کے پیسہ لوٹ کے یہ لوگ باہر لے کے آتے ہیں. یہ جو آف شور کمپنیاں بنتی ہیں، جو سرکاری ملازم ہے اس کی آف شور کمپنیاں تو کرپٹ ہے. سادہ سی بات ہے، وہ کرپٹ ہے. کوئی اسی تحقیقی کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی انکوائری کی، وہ کرپٹ ہے. تو لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. یہ صرف رنگ بازی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور پچھلے 22 سال سے کر رہے ہیں، اور 3 سال سے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی بے نقاب ہوں گے. کوئی انکوائری نہیں ہوگی، کوئی نہیں کسی کو بلا کے پوچھے گا. ہاں اگر ضرورت پڑی تو جناب یہ شرجیل میمن کو تن دیں گے مزید، یا وہ مفرور وہ ہیں وہ کیا صاحب ڈار صاحب، ان کے بیٹے کو مزید کر دیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آپ خاطر جمع رکھیے، آپ کے ساتھ اسی طرح ڈرامے بازیاں، رنگ بازیاں ہوتی رہیں گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.